यहाँ पर तो हमने हाशमी मस्जिद सैटेलाइट कॉलोनी बठिंडी में सहरी इफ्तारी का इंतज़ाम रखा है। उसके अलावा हम हॉस्पिटल में खाना पहुँचाते हैं। इस साल हम ये सोच रहे हैं कि जो बीसी रोड वाली मस्जिद है वहाँ पर भी हम लगाएँगे, ताकि वहाँ तीनों हॉस्पिटलों को नज़दीक पड़ता है। और उसके अलावा फिर सहरी के लिए जहाँ-जहाँ से हमें फ़ोन आएगा हॉस्पिटल से, उन तक हम पहुँचेंगे, खाना उन तक हम पहुँचा देंगे। माह रमज़ान का मुबारक महीना जो है वो आने वाला है, और अबाबिल एनजीओ की अगर हम बात करेंगे, हर साल अबाबिल एनजीओ की तरफ से जो है इनिशिएटिव लिए जाते हैं। इस बार भी माह रमज़ान के मुबारक महीने के दौरान जो है अबाबिल एनजीओ जो है वो एक इनिशिएटिव लेने जा रही है। क्या है वो इनिशिएटिव, किस तरह से जो लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जो लोग माह रमज़ान के महीने में जो है मुबारक महीने में रोज़ा रखते हैं, इफ्तियारी या सहरी का जो प्रोग्राम किस तरह से किया जाएगा, क्या समय सीमा रहेगी, और किस तरह से लोग जो हैं इनसे संपर्क कर सकते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद आसिफ साहब। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से माह रमज़ान का मुबारक महीना आने को है, और अबाबिल एनजीओ की अगर हम बात करेंगे, हर साल जो है अबाबिल एनजीओ की तरफ से जो है माह रमज़ान के महीने में इनिशिएटिव लिए जाते हैं, सहरी और इफ्तियारी के करवाई जाती है, और हॉस्पिटल में जो है आप उनके लिए खाना वगैरह लेकर के जाते हैं। तो इस बार नया इनिशिएटिव क्या है और किस तरह से लोग आपसे जुड़ सकते हैं? शुक्रिया अरफाज भाई, आप यहाँ पर आए। जैसे कि आपको मालूम है कि अभी रमज़ान का महीना आ रहा है, और अबाबिल गुज़श्ता कई सालों से जम्मू में, डोडा, किश्तवाड़, भदरवा में काम कर रही है। तो रमज़ान मुबारक में ख़ास एक काम हमारा ये भी रहता है कि हॉस्पिटल में हम लोगों के लिए सहरी और इफ्तारी का इंतज़ाम करते हैं, चूँकि लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो जम्मू में हम 2 साल से 450 लोगों को सहरी और इफ्तारी कराया करते थे। लेकिन इस साल हमने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ बठिंडी, सुजवां, इस पूरे इलाके में हैं, जिनको रमज़ान में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि खाना कब बनाएँ, फिर कब खाएँ, और पढ़ाई में भी उनका वक्त ज़ाया होता है। तो इसके लिए कल हमने एक मीटिंग बुलाई थी कि क्यों ना हम इन स्टूडेंट की हम थोड़ी बहुत हेल्प करें, कि इनके लिए हम सहरी और इफ्तारी का इंतज़ाम करें। बहुत सारे साथी हमारे फिर रोज़ा भी नहीं रख पाते थे, कि सहरी का इंतज़ाम नहीं हो पाता था। तो उसके लिए फिर हमने इस साल ये मशवरा किया कि जिस तरह हम हॉस्पिटल में खाना देते हैं, वहाँ भी हम खाना देंगे। उसके अलावा हम मज़ीद जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए ख़ास करके, और भी जो भी आना चाहे, लेकिन स्पेशली स्टूडेंट या जो कोई मुसाफिर हो, या और भी कोई जो किसी परेशानी का शिकार हो, तो वो आ सकता है। उसके लिए हमने सहरी और इफ्तारी का इंतज़ाम यहाँ बठिंडी मोड़ सैटेलाइट कॉलोनी हाशमी मस्जिद में रखा है। तो उसके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट जितने भी हैं, कि वो पहले से अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएँ, ताकि हमें इंतज़ाम करने में आसानी हो जाएगी। हमें पहले से पता चलेगा कि कितने लोगों का खाना हमने तैयार करना है, तो उसी एतबार से हम भी अपना इंतज़ाम लेकर चलेंगे। तो इस साल हमारा ये नया प्रोग्राम है कि हम स्टूडेंट की इसमें हेल्प करें, और स्टूडेंट से भी हमारी यही गुज़ारिश रहेगी कि आप पहले से अपना इंदराज कराएँ, रजिस्ट्रेशन करवाएँ, ताकि हमें इंतज़ाम में आसानी हो जाए। कोई लिमिट भी रखी गई है इसमें कि किस तादाद तक, किस कहाँ तक जो लोग हैं इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? नहीं, जितना आ सकते हैं, कोई मसला नहीं। पिछले हम तो यहाँ इफ्तारी हम पहले भी करवाते थे मस्जिद में, पहले 150 लोग यहाँ इफ्तारी करते थे, लेकिन इस साल हमने ये किया है कि जितने भी आ सकते हैं, आ जाएँ, कोई मसला नहीं है। यहाँ आएँ, इफ्तारी कर सकते हैं, सहरी का भी हमने इंतज़ाम रखा है, वो आ सकते हैं। जी। तो हॉस्पिटल वाला जो आपने पिछले साल या उससे पहले भी जो जारी रखा हुआ था, वो भी इसके साथ में जारी रहेगा? जी, जी। हॉस्पिटल का जारी रहेगा, हॉस्पिटल में जो खाना जाता है, वो मुस्तकिल जाएगा, सहरी में भी जाएगा और इफ्तारी में भी। तो ये जो आपने कहा रजिस्ट्रेशन करवानी है, ये जो कॉन्टैक्ट नंबर्स आप दे रहे हैं, इन्हीं के द्वारा आपसे जुड़ सकते हैं लोग? जी, जी, जो हमने कॉन्टैक्ट नंबर अपने दिए हैं, इन कॉन्टैक्ट नंबरों पर वा राब्ता करें, अपना नाम लिखाएँ, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें, ताकि फिर हम उनके राब्ते में रहें, और उनके लिए ये आसानियाँ हैं इसमें, ताकि वो किसी मुश्किल का सामना ना करें रमज़ान के महीने में। जी। आसिम साहब, अगर बात करें हम डोनेशन अगर कोई देना चाहता है, माह रमज़ान के महीने में लोग चाहते हैं कि वो डोनेट करें और जो सवाब है वो कमाएँ, तो कैसे लोग डोनेट भी कर सकते हैं इसमें? अल्फ़ाज़ भाई देखिए, रमज़ान का महीना है ही नेकियों वाला महीना, और समझिए कि आप नेकी का सीज़न आ रहा है। पूरे महीने जहाँ इंसान गफ़लत की ज़िंदगी गुज़ारता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को ये एक मुबारक महीना दिया है कि इसमें नेकी खूब आदमी कमाए, अपने गुनाह आदमी माफ़ करवाए। तो उसमें अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो आदमी किसी अपने भाई को रोज़ा इफ्तार करवाता है, तो पहला इनाम उसको ये मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह माफ़ करते हैं। दूसरा इनाम उसको ये मिलता है कि उसको जहन्नुम की आग से आज़ादी मिलती है। और तीसरा इनाम
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا ثواب اس روزہ رکھنے والے کو ملا اتنا ہی ثواب اس روزے افطار کرانے والے کو بھی ملے گا۔ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے پاس اتنا کچھ ہے نہیں کہ ہم کسی کو کھانا کھلا سکیں روزے دار کو، تو پھر ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا ضروری نہیں ہے کہ آپ پیٹ بھر کے اس کو کھانا کھلائیں، اگر آپ کھجور کی ایک گٹلی پلا سکتے ہیں، آپ لسی کے گھونٹ اس کو پلائیں، پانی کے گھونٹ پلائیں، تب بھی آپ کو روزے کا برابر اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو لوگوں سے ہماری یہی گزارش رہے گی کہ آپ بڑھ چڑھ کر اس مبارک مہینے میں حصہ لیں۔ آپ کے ذریعے سے اگر کسی کا روزہ افطار ہو جائے، کوئی سحری کھائے اور وہ پھر روزہ رکھے، وہ سارا ثواب آپ کو ملے گا۔ اور اس مبارک مہینے میں ہمیں خرچ کرنا بھی چاہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کرتے تھے عام دنوں میں بھی، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی، آپ لوگوں کے اوپر خوب خرچ کرتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اور آج بھی آپ مدینہ میں جائیں گے تو کس طریقے سے لوگ وہاں پر کروڑوں روپے لگاتے ہیں افطاری پہ اور سحری پہ، خوب کھلا رہے ہیں اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لا کے اپنے دسترخوان پر بٹھاتے ہیں اور بڑی خوشی وہ محسوس کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ان کے دسترخوان سے اٹھ کے کسی دوسرے دسترخوان پہ گیا تو ان کے آنسو نکل آتے ہیں کہ ہمارا مہمان ہم سے چھوٹ گیا۔ تو اس لیے ہمارے اندر بھی وہ جذبہ ہونا چاہیے، وہ ہمدردی ہونی چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں ہم خوب خرچ کریں۔ تو رہی بات یہ کہ ڈونیشن کی، تو اس میں چونکہ جو ہمیں راشن دینا چاہیے، چاول دے سکتا ہے، سبزی دے سکتا ہے، تیل، جو چیزیں راشن اس میں ضرورت پڑتی ہیں وہ بھی وہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا اکاؤنٹ نمبر ہے ابابیل کا اکاؤنٹ نمبر، اس میں وہ اپنا تعاون پیش کریں۔ اس لیے کہ اس سال ہم دیکھ رہے تھے، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ابابیل ہم بلڈ ڈونیشن کا کام وہ بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی پیشنٹ وغیرہ ریفر کرنا ہو، ایمبولینسیں ہم نے رکھی ہیں ڈوڈا میں، کشتواڑ میں، بھدرواہ میں، جموں میں، سب جگہ ہماری ایمبولینسیں ہیں اور فری آف کاسٹ ہم کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی غریب آدمی ہو جو نہیں پے کر سکتا، اس کو ہم فری میں لے جاتے ہیں۔ اگر کوئی استطاعت والا ہوتا ہے اس سے ہم صرف تیل کا خرچہ لیتے ہیں۔ تو بلڈ صرف جموں کی بات اگر ہم کریں تو اس سال ہم نے تقریباً 450 پوائنٹ بلڈ ڈونیٹ کیا ہے۔ سب جوان آئے دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پیشنٹ کو ادھر ادھر لے جانا، پھر جو دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی ہم لے کر دے رہے ہیں۔ اگر کسی کو دوائی کی ضرورت ہو وہ ہمیں رابطہ کرے، اپنا نسخہ دے، ہم جا کے اس کو دوائی خرید کر دے دیں گے۔ یا جس نے بھی آج تک ہمیں فون کیا کہ میں ہسپتال میں ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، ہم نے اس تک کھانا بھی پہنچایا پورے سال، یہ نہیں کہ خالی رمضان کی بات ہی ہے، ایسے بھی ہم اس کو پہنچاتے ہیں۔ اور ہمارا مقصد، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی بھوکا نہ سوئے۔ اگر کسی کو کھانے کی ضرورت ہے، راشن کی ضرورت ہے، وہ ہمارے دیوے نمبرات پر ہم سے رابطہ کرے، ہم اس تک ضرور راشن پہنچائیں گے پورے سال کبھی بھی، اور خاص کر کے اس رمضان مبارک کے مہینے میں ہم اس تک پہنچیں گے۔ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا کہ ہم دوسرے کے دکھ اور درد کو سمجھیں۔ تو ہماری لوگوں سے گزارش رہے گی کہ آپ اس مبارک مہینے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور خاص کر کے ابابیل کے ذریعے سے ضرورت مندوں تک، غریبوں تک اپنی امداد، اپنی زکوٰۃ و صدقات کو پہنچائیں۔ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مال صحیح جگہ پر لگے، ہم باضابطہ ویریفیکیشن کرتے ہیں، تحقیق کرنے کے بعد پھر ہم ان لوگوں تک پہنچتے ہیں، اور ان لوگوں کے پاس ہم جو ہیں لوگوں کا مال پہنچاتے ہیں۔ جو امانت لوگوں کی ہمارے پاس آتی ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ رہی بات افطاری کی، تو اس میں کسی کو بھی آپ افطار کروا سکتے ہیں، چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر ہو، ثواب آپ کو برابر ملے گا۔ اس میں کوئی مختص نہیں کیا گیا کہ صرف غریبوں کو آپ کراؤ، نہیں، کسی کو بھی آپ نے فرمایا جو بھی کسی آدمی کو روزہ افطار کروائے گا، تو اس مبارک مہینے میں ہماری لوگوں سے گزارش رہے گی کہ آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ جی اگر بات کریں ہم صبح کی سحری بنانی ہے، شام کے لیے افطاری کروانی ہے، تو اس کے لیے اگر لوگ آپ سے جڑنا چاہتے ہیں، آپ کی ٹیم کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے ساتھ جڑ سکتے ہیں؟ جی، جوانوں سے ہماری یہ گزارش رہے گی بھی کہ آپ آئیں، یہ کام کا سیزن ہے، آپ خوب نیکیاں کمائیں، وہ ہم سے رابطہ کریں، مجھ سے آ کے یا مسجد میں ملیں، یا فون کے ذریعے سے بھی وہ رابطہ کریں۔ جو جو خدمت کرنا چاہتا ہے وہ آ سکتا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں۔ اگر بات کریں ہم، جس طرح سے ہماری مسجدیں، بڑی بڑی مسجدیں بن رہی ہیں، بڑے بڑے مدرسات بن رہے ہیں، کوئی کمی کھر رہی ہے؟ ہاسپٹلز ہیں، اسکولز ہیں، یا باقی سارے ادارے جو جن پہ ہونے چاہیے تھے وہ نہیں دکھ رہے ہیں؟ عرفاز بھائی، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے کہ ہم ایک طرف لگ چکے ہیں، اگر مسجد ہم بنا رہے ہیں تو کروڑ روپے ہم اسی کے اوپر لگا رہے ہیں، اور ضرورت سے زائد جہاں ہم نے دیکھا کہ ایک سال ایک قسم کے ٹائلیں ہم نے لگائی، پھر اسی کو ہم توڑ کے پھر دوبارہ ہم گویا کہ ہم اپنا پیسہ وہاں اسی ایک چیز کے اوپر لگاتے جا رہے ہیں۔ تو بہت ساری کمیاں ہمارے اندر رہ گئی۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس اگر ہاسپٹلس ہوتے جہاں پر غریب لوگ آ کے اپنا علاج کرواتے، کم خرچے میں ان کا علاج صحیح ہو جاتا، وہ ادھر ادھر کی ٹھوکریں نہ کھاتے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں ہے
جہاں پر کوئی ضرورت مند آ کے کم خرچے میں اپنا علاج کروا سکے. ہمارے پاس کوئی ایسی لیبارٹری نہیں کہ جہاں پر آدمی کم خرچوں میں آ کے ٹیسٹ کروا سکے. آپ اس وقت دیکھیں گے کہ باہر کا حال کیا ہے، کہ کس طرح کی لوٹ مار چل رہی ہے، اور غریب پستا جا رہا ہے جس کے پاس کوئی خرچہ نہیں، کچھ نہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں. اور ان لوگوں کو جب ہسپتالوں کے دھکے کھانے پڑتے ہیں، اور یا پرائیویٹ اگر وہ جاتے ہیں تو وہ اپنی زمین جائیداد مکان بیچ کے علاج کرواتے ہیں، پھر بھی وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو میری پوری امت مسلمہ کے اور تمام لوگوں سے، جتنے بھی یہاں جموں کشمیر میں رہنے والے، ہمارے جس بھی مذہب سے، جس بھی ذات سے وہ تعلق رکھنے والے ہیں، ان سے گزارش رہے گی کہ ہم اگر آگے انسانیت کے ناطے سے مل کے جل کے آگے بڑھیں، کہ ہم کوئی ایسا ہاسپٹل تعمیر کریں کہ جہاں پر کم خرچے میں غریب لوگوں کا علاج ہو سکے. ہم لیبارٹری بنائیں جہاں کم خرچے میں لوگوں کے ٹیسٹ ہو سکیں، جیسے ہمارے سکھ بھائی کر رہے ہیں. ان کی لیبارٹریاں ہیں، ان کے ہاسپٹل ہیں جہاں کم خرچ میں لوگ کام کر رہے ہیں. تو یہ کام ہمارا کرنے کا تھا، ہمیں اس میں آگے آنا چاہیے. اور خاص کر کے میں ایمان والوں سے کہوں گا کہ آگے آئیں، آپ اپنا پیسہ برباد نہ کریں، یہ سب کچھ یہی رہ جانا ہے. اور اگر آپ نے ایسا کوئی صدقہ جاریہ والا کام کیا، کوئی ہاسپٹل آپ نے بنایا جہاں سے غریب لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، یہ آپ ضرور کریں. اور خاص کر کے جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہے وہ ایسا کریں. اور ہمارے پاس کوئی ایسا سکول ہونا چاہیے جہاں جس طریقے سے پرائیویٹ اسکولوں میں فیسیں بہت زیادہ، اگر پرائیویٹ کوئی سکول ہو فیس کم ہو اس میں، اور اس کو ہم چلائیں جہاں پر ہمارے بچوں کا مستقبل بھی بنے اور یہ ساری چیزیں اس کو صحیح نہج اور صحیح تہذیب اس کو سکھائی جائے. تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے. آصف صاحب، میں آپ کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا جس میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ایمبولینس، حالانکہ آپ سروسز جو ہیں وہ دے بھی رہے ہیں، اور کوئی ایمبولینس جو ہے اس کو خریدنے کے لیے اور بھی مطلب فیسلٹیز کے ساتھ ہونی چاہیے. جی جی، اصل میں ہمیں ایک ایمبولینس کی، جیسے کہ ابھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایمبولینس ابھی ہے یہاں پر، لیکن دقت یہ آ رہی ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹ ایسے آتے ہیں جن کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے پاس وینٹیلیٹر والی ایمبولینس نہیں ہے، اس کی ہم سخت ضرورت محسوس کر رہے ہیں. ہماری ایمبولینس اس وقت ڈوڈا جا رہی ہے، کشمیر، پونچھ، رجوری، چندی گڑھ. لیکن اگر وینٹیلیٹر والی ایمبولینس ہوتی تو لوگوں کو بہت ساری سہولت مل جاتی. پرائیویٹ ایمبولینس والے جو جا رہے ہیں 40,000 45,000 روپے وہ لے رہے ہیں، ایک غریب آدمی نہیں دے سکتا ہے. اب جانتے بھی ہیں اتنا خرچہ ہے بھی نہیں، لیکن وہ لے رہے ہیں. اور اگر ہمارے پاس وہ وینٹیلیٹر والی ایمبولینس ہوتی، وہی ایمبولینس جو 40,000 میں جا رہی ہے وہ بالکل آدھے ریٹ پہ جاتی، 15 سے 20,000 میں ہم وہ پیشنٹ لے کے جا سکتے تھے. اس کے لیے بھی ہمارے لوگوں سے گزارش رہے گی کہ لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. یہ ایمبولینس ہماری نہیں ہے، یہ ایمبولینس آپ کی ہوگی، آپ کے کام آئے گی، غریبوں کے کام آئے گی. آپ کو اس پر اجر ملے گا، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا رہے گا، آپ جو صدقہ جاریہ والا کام کر کے جائیں گے. بالکل. تو آصف صاحب، آخر میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا ایڈریس بتائیں، لوکیشن بتائیں، کہاں پہ یہ سارے انتظامات کیے جائیں گے ماہ رمضان کا مہینے میں. جو لوگ آپ سے یہاں پہ آئیں گے، آپ سے سحری اور افطاری، یا جو لوگ آپ سے جڑنا چاہتے ہیں، جو لوگ ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں، کہاں پہ؟ یہاں پر تو ہم نے ہاشمی مسجد سیٹلائٹ کالونی بٹھنڈی میں سحری افطاری کا انتظام رکھا ہے. اس کے علاوہ ہم ہاسپٹل میں کھانا پہنچاتے ہیں. اس سال ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جو BC روڈ والی مسجد ہے وہاں پر بھی ہم لگائیں گے، تاکہ وہاں تینوں ہاسپٹلوں کو نزدیک پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر سحری کے لیے جہاں جہاں سے ہمیں فون آئے گا ہاسپٹل سے، ان تک ہم پہنچیں گے، کھانا ان تک ہم پہنچا دیں گے. جی جی، چلیں، شکریہ ہمارے سے بات چیت کرنے کے لیے. شکریہ آپ کا بھی، آپ یہاں اپنا وقت لے کر آئے ہیں. اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے. شکریہ. تو یہ تھے ہمارے ساتھ مفتی محمد آصف صاحب. آپ کی اس سب پہ کیا رائے ہے؟ ابھی اپنی رائے جو ہے ضرور ساجھا کیجیے گا. اور مبارک مہینہ جو یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں آپ جتنا بھی ڈونیٹ کریں گے اتنا آپ کو ثواب جو ہے اس کا ملے گا. اور زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کے ساتھ جڑیں. یہ جو کانٹیکٹ نمبر یا اکاؤنٹ نمبر آپ کو دیا گیا ہے کیپشن میں، اس پہ آپ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں ڈونیشن بھی کر سکتے ہیں. اور جو لوگ یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں یا باقی لوگ بھی ہیں، وہ بھی یہاں پہ جو ماہ رمضان کے مہینے میں آپ کا سحری ہے، افطاری ہے، وہ یہاں پہ اپنے آپ کو رجسٹر کروا کے جو ہے کر سکتے ہیں. اسی طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں نیوز سیر انڈیا. میں عرفاظ مڈینگ، کیمرہ مین شانواز کے ساتھ.